आज का सवाल। एक मीडिया स्कॉलर का कहना है कि हज तमत्तो और हज किरान लोगों की बनाई हुई किस्में हैं, जबकि हज की कोई किस्म नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में इस मौक़िफ़ पर आपकी क्या रिसर्च है? क्या किया जाए जी, गलती है, मज़ामीन की कोई हद नहीं है। हज हज है, उम्रा उम्रा है, इसकी कोई किस्में नहीं होती। यानी ये जो किस्में लोगों ने बना ली हैं, ये मालूम नहीं कैसे बना ली। सिर्फ दो बातें हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कही हैं। एक ये बात फरमाई है कि अगर कोई शख्स हज के सफ़र में उम्रे का फ़ायदा उठाना चाहे, यानी ये किस्म नहीं है कोई, आपने उम्रे को हज के सफ़र में साथ जमा कर लिया, एक रुख्सत से फ़ायदा उठाया है, इसका लोगों ने नाम तमत्तो रख लिया हुआ है। हुजूर कुर्बानी के जानवर मदीने से साथ ले गए थे। अब कुर्बानी के जानवर जब साथ ले गए तो जाहिर है कि फिर इसका कोई सवाल नहीं था कि आप हजामत बनवा सकें जब तक कुर्बानी ना हो जाए। तो उम्रे के बाद आपने फिर एहराम नहीं खोला और लोगों को कहा कि जो कुर्बानी के जानवर साथ नहीं लाए हुए वो एहराम खोल दे। उससे लोगों ने किरान एक चीज़ बना लिया। तो मेरे नज़दीक हज की कोई किस्म नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सवाल के जवाब को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा हज की अक़साम और उनके नाम, कुरान करीम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात व मामूलात और हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के इरशादात व मामूलात की रोशनी में। जवाब का दूसरा हिस्सा हज की अक़साम और उनके नाम, हज़रात मुफस्सिरीन के इरशादात की रोशनी में। तीसरा हिस्सा हज की अक़साम और उनके नाम, हज़रात मुहद्दिसीन के अक़वाल की रोशनी में। जवाब का चौथा हिस्सा हज की अक़साम और उनके नाम, 1400 सदियों के अहम हज़रात फ़ुक़हाए किराम के अक़वाल और उनके इज्तिहादात की रोशनी में। आज की गुफ्तगू का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 196 से करते हैं। इरशाद रब्बानी है, व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। आगे इरशाद है, फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज्ज फमस्तैसरा मिनल हदी, जिसने हज और उम्रे का इकट्ठा सफ़र किया वो हदी और कुर्बानी भी पेश करे। इस आयत में हज का जिक्र है, उम्रे का जिक्र है और हज और उम्रा एक साथ करने का जिक्र है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर इरशाद फरमाया, मन अराद मिनकुम अन युहिल्ला बिहज्जिन व उम्रतिन फल्यफअल, जो शख्स हज और उम्रे का इकट्ठा इहराम बांधना चाहता है वो बांध ले। वमन अराद अन युहिल्ला बिहज्जिन फलयुहिल्ला, जो शख्स सिर्फ हज का इहराम बांधना चाहता है वो सिर्फ हज का इहराम बांध ले। वमन अरादा अन युहिल्ला बिउम्रतिन फलयुहिल्ला, जो शख्स सिर्फ उम्रे का इहराम यहाँ से बांधना चाहता है वो उम्रे का इहराम बांध ले। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2913। इस मुबारक इरशाद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के 3 किस्म के अमाल का जिक्र किया है। जिसने सिर्फ हज का इहराम बांधना है वो हज की नीयत से इहराम बांधेगा और मक्का मुकर्रमा पहुंचकर हज के मामूलात पूरा करता रहेगा आके हज से फारिग होकर इहराम खोलेगा। जिसने हज और उम्रे का इकट्ठा इहराम बांध लिया वो मक्का मुकरमा में जाकर उम्रे के मामूलात पूरे करेगा, फिर हज के मामूलात पूरे करेगा और उसके बाद कुर्बानी पेश करके इहराम से फारिग हो जाएगा। जिसने हज और उम्रे में इस सफर में इकट्ठा हज और उम्रा तो करना है लेकिन पहले सिर्फ उम्रे का इहराम बांधना है और मक्का मुकरमा पहुंचकर उम्रे के इहराम से फारिग हो जाना है, फिर उसने दोबारा इहराम बांधना है, वो मीकात से सिर्फ उम्रे का इहराम बांधेगा। तो हज के इन 3 किस्म के अमाल का तज़किरा खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक इरशाद में फरमा दिया। यूं कुरान करीम में हज का जिक्र, उम्रे का जिक्र और हज और उम्रे के इकट्ठे करने का जो जिक्र था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद मुबारक में उसकी तबयीन व तशरीह कर दी। और ये तबयीन व तशरीह उस मनसब तबयीन की बुनियाद पर है जो अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। सूरह नहल की आयत नंबर 44 में है, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने कुरान को उतारा है ताकि आप इसकी तबयीन व तशरीह कर दें लोगों के लिए। यूं इस मनसब तबयीन और तशरीह की बुनियाद पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज्ज की वजाहत फरमा दी कि जिसने हज और उम्रा एक सफर में करना है उसकी 2 शक्लें हैं। एक शक्ल तो यह है कि यहीं
وہیں سے حج عمرے کا احرام باندھ لے اور وہاں حج سے فارغ ہو کر قربانی پیش کر کے پھر احرام سے فارغ ہو، اور جس نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھنا ہے وہ مکہ مکرمہ جا کے عمرہ کر کے فارغ ہو جائے گا، پھر دوبارہ حج کا احرام وہاں سے باندھ کر پھر حج کر کے قربانی پیش کر کے حج کے معمولات سے فارغ ہوگا۔ تو یہ وضاحت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم صحابہ کرام کے معمولات کیا تھے؟ فمنا من احل بعمرۃ، ہم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے صرف عمرے کا یہاں سے احرام باندھا کہ یہاں سے عمرہ کا احرام باندھیں گے، وہاں جا کر پھر عمرے سے فارغ ہو کر حج کا احرام باندھ کر فارغ ہوں گے۔ ومنا من احل بحج وعمرۃ، اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حج و عمرے کا اکٹھا احرام باندھا۔ ومنا من احل بالحج، اور ہم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی جو 3 قسم کی تعلیمات دی تھیں ان کے مطابق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے احرام باندھ لیا ہے۔ اس معمول کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1562 میں موجود ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2966 میں موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے ان دنوں میں یمن میں تھے اور وہیں سے سیدھا مکہ مکرمہ آ گئے اور حج کی نیت یہ کی کہ جو نیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ہے میں اسی قسم کی نیت کرتا ہوں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کس قسم کا احرام باندھا ہے؟ سیدنا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ نیت کی تھی کہ جو نیت آپ کی ہے وہی نیت میری ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا قرنتو، میں نے تو حج و عمرے کا اکٹھا احرام باندھ کے قران کی نیت کر لی ہے۔ ملاحظہ ہو سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1797 اور سنن نسائی حدیث نمبر 2726۔ اس ارشاد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج اور عمرے کے اکٹھے احرام باندھنے کے لیے قران کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کی وضاحت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارن الحج والعمرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو اکٹھا کر کے احرام باندھا تھا، اس کے لیے قران کا لفظ استعمال کیا۔ ملاحظہ ہو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2971۔ حضرت نافع راوی ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قران کی نیت کر کے تشریف لائے۔ الفاظ ہیں قدیمہ قارنن، وہ قارن بن کر آئے۔ ملاحظہ ہو سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2974۔ ان گزشتہ حوالہ جات کی روشنی میں ایک بات روزے روشن کی طرح آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ قرآن کریم میں حج کا ذکر علیحدہ ہے، عمرے کا ذکر علیحدہ ہے، اور ایک سفر میں حج و عمرے کا جو تذکرہ ہے اس کی تبیین و تشریح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی باتیں متعین فرما دی کہ ایک ہی سفر میں ایک ہی نیت میں حج و عمرہ کرو گے یا ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کرنا ہے اور پہلے عمرے کی نیت کرو گے اور مکہ مکرمہ پہنچ کے عمرے سے فارغ ہو کر پھر دوبارہ حج کا احرام باندھو گے۔ تو اس تبیین و تشریح میں یہ 3 قسم کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی اور اپنے حج کے لیے قران کا لفظ بھی استعمال فرما دیا۔ سیدنا ابو طلحہ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے لیے قران کا لفظ استعمال فرما لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بھی آ گئی کہ وہ بھی قارن بن کر آئے، یعنی قران کی نیت کر کے آئے۔ آخر میں ایک حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیش کرتے ہیں، انہوں نے بات بالکل واضح کر دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں منا من احل بالحج مفردا، ہم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حج افراد کا احرام باندھا، ومنا من قرنا، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے قران کیا، ومنا من تمتع، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے حج تمتع کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2923۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور تمتع کی جو تبیین و تشریح فرما دی اور صحابہ کرام کو اختیار دے دیا کہ ان 3 قسم کے حجوں میں سے جو مرضی کر لو، صحابہ نے اسی کے مطابق نیتیں کر لیں اور ان اقسام کے لیے مسلم شریف میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 3 نام بھی استعمال کر لیے کہ اکیلے حج والے کے لیے حج افراد کا لفظ، حج اور عمرہ اکٹھا اور اکٹھی نیت والے کے لیے حج قران کا لفظ، اور ایک ہی سفر میں حج و عمرہ لیکن پہلے عمرہ پھر حج، اس کے لیے تمتع کا لفظ بھی استعمال کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی تبیین و تشریح کو امام ابن کثیر نے، امام قرطبی
قرطبی نے، امام ابن تیمیہ نے وضاحت سے لکھا ہے کہ تمتع کے لفظ میں قران اور تمتع دونوں شامل ہیں، کہ ایک ہی سفر میں قران کرنا حج و عمرہ، ایک ہی سفر میں حج و عمرہ کرنا، پہلے عمرہ اور پھر حج، تو اس میں دونوں قسمیں شامل ہیں، اور اس کی تبیین و تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی۔ اب ان ساری گزارشات کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ارشاد ربانی میں حج اور تمتع کا ذکر، ارشاد نبوی میں حج کا ذکر، تمتع کا ذکر اور قران کا ذکر معمولات کی ترتیب کے اعتبار سے آ گیا۔ صحابہ کرام نے انہی تین قسموں کے حج کیے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان تین اقسام کے لیے حج افراد، حج تمتع اور حج قران کا لفظ بھی استعمال فرما لیا، اور یہ روایتیں صحیح ہیں، بخاری شریف کی ہیں، مسلم شریف کی ہیں، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ کی روایتیں ہیں۔ اس ساری تفصیل کے بعد بھی اگر کوئی میڈیا اسکالر یہ کہتا ہے کہ حج کی اقسام بیان کرنا یہ غلطی ہائے مضامین میں سے ہے، حج کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی، لوگوں نے یہ قسمیں بنا لی، لوگوں نے اس کا نام تمتع رکھ دیا، لوگوں نے اس کا نام قران رکھ دیا، اور یہ کہنا کہ میرے نزدیک حج کی کوئی قسم نہیں ہے، اب ہم فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں کہ قرآن حج افراد اور حج تمتع کا ذکر کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی تبیین و تشریح میں تین قسم کے اعمال کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن یہ اسکالر یہ کہتا ہے کہ یہ غلطی ہائے مضامین ہے اور یہ قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ چیزوں کو یہ کہنا کہ یہ غلطی ہائے مضامین ہے، یہ کہنا کہ یہ لوگوں نے بنا لی ہیں، اور صحابہ کرام کی تشریح میں قسمیں بھی آ گئیں، نام بھی آ گیا، اور یہ کہنا کہ یہ غلطی ہائے مضامین ہے اور حج کی کوئی قسمیں نہیں ہوتی اور یہ قسمیں لوگوں نے بنا لی ہیں، لوگوں نے حج تمتع بنا لیا، لوگوں نے حج قران بنا لیا، کیا یہ ان تمام واضح ارشادات کا بالکل واضح انکار ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس میڈیا اسکالر نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تبیین و تشریح کا انکار کر دیا جو کہ صحیح احادیث شریفہ میں وارد ہے، تو یہی وہ خطرناک پہلو ہے جس پر ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے لیکن نشاندہی کرتے ہیں کہ انکار حدیث کا یہ پہلو واضح ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ دوسری بات آپ پیش نظر رکھیے کہ نبی کی تشریح کو غلطی ہائے مضامین کہنا کتنی بڑی غلطی ہے۔ ایک اور بات آپ اپنے پیش نظر رکھیے، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبیین و تشریح قرآن کے منصب پر فائز کیا اور آپ نے تبیین و تشریح کر دی، اور یہ تبیین و تشریح احادیث شریفہ میں منتقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ اب اس تبیین و تشریح کا انکار کر کے اگر کوئی میڈیا اسکالر اپنے آپ کو منصب تبیین و تشریح پر فائز کرتا ہے تو یقیناً آپ کا بجا سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کی تشریح و تبیین کے منصب پر فائز کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیمات اور ان کی تبیین و تشریح کے بالمقابل آپ کو کس نے منصب تبیین و تشریح پر فائز کیا ہے؟ اس کی وضاحت ہو جانی چاہیے۔ محترم سامعین، یہ ایک اتنا خطرناک پہلو ہے کہ اگر نبی کی تبیین و تشریح کا انکار کر دیا جائے تو اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ قرآن کریم میں 56 مقامات پہ صلاۃ یا صلوات نماز کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں نہ نمازوں کی تعداد ہے اور نہ ہی نمازوں کی رکعات کی تعداد ہے اور نہ ہی اس کا طریقہ ہے۔ اس کی تبیین و تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آج اگر ہم اس میڈیا اسکالر کے اس اصول کو مان لیں تو آگے جا کے اسلام کا جو رکن نماز ہے اس کی جڑیں بھی ہل جائیں گی کہ قرآن میں نماز کا ذکر تو ہے لیکن نمازوں کی تعداد، ان کی رکعات یہ غلطی ہائے مضامین شمار ہو جائیں گی اس اصول کی روشنی میں، اور یہ لوگوں نے بنا لی ہیں۔ تو گویا نبی کی تبیین و تشریح کو مسترد کر دینا یہ اسلام کی تعلیمات کو بنیادوں سے اکھیڑ دینے کے مترادف ہے۔ اس میڈیا اسکالر کا یہ موقف کوئی ہلکا پھلکا یا چھوٹی موٹی غلطی ہائے مضامین نہیں بلکہ ایک بہت بڑی غلطی ہائے مضامین ہے اور ایک بہت بڑی جرت ہے، ایک بہت بڑی جسارت ہے، ایک بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین و تشریح اور ان کی تعلیمات کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو مسترد کر کے ایک بہت بڑی غلطی سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارے سامعین کی بھی اللہ رب العزت اصلاح فرمائے کہ وہ ایسی بہت بڑی بڑی غلطیوں سے محفوظ رہیں جو اسلام
اسلام کی بنیادوں کو ہلا دینے کے مترادف ہیں۔ آمین ثم آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون